खान का रिकॉर्ड टूट गया, तो कारकुनों की जज्बात को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो आपने कहा ना कि आज इतने लोग आए कि इतने इमरान खान साहब के लिए नहीं आए थे, इसकी वजह ये है कि लोग अब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वो ये कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान अगर आप अंदर भी रखेंगे तो इमरान खान के नाम पे जहाँ पे जलसा होगा लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे साबिका और बड़ी बरकम जमीयत में आएंगे। आज जो कन्वेंशन हुआ है और जितने हज़ारों लोग आए थे, इसने एक पैगाम दिया है पूरे मुल्क को, खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि चारसदा की लोगों की तरह हिम्मत पकड़नी है। और अभी तक तो ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं और हमें इनसे मांगने की क्या जरूरत है, ये हमारा हक है। हम अपने उजरों में अपनी वर्करों को बुला के अपनी खर्चे पे खाना खिलाते हैं, बिठाते हैं, जलसे करते हैं। तो रियासत का या सरकार का या हुकूमत का क्या काम है कि वो हमारे कन्वेंशन को जो है, और अगर वो नाकाम बनाएंगे, इतनी तादाद में जब लोग आएंगे, आज 10,000 से ज्यादा का मजमा था और जो मजमुई तादाद थी वो जो बाहर खड़े थे वो भी अगर साथ, क्योंकि पंडाल में जगह नहीं थी, तो टोटल जो 10,000 बाहर थे, 10,000 अंदर थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी। लोग छतों पे और कमरों के ऊपर बैठे हुए थे। तो आज का जो कन्वेंशन हुआ है, मैं फजल खान को इसका क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। बिलखसूस फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमें हैं, जो इनके साथी हैं यहाँ पे, जो अरशद खान बेटे हैं, हमजा खान हैं, बाबर खान हैं, नासिर खान हैं, और जितने भी दोस्त अहबाब थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है हिम्मत डाली, अपना हिस्सा डाला और आज इन्होंने अपना नाम जो है रकम कर दिया है। खान साहब को बेशक मैं जिस अंदाज में मुझसे पहले खान को ये खबर मिली होगी, लेकिन मंडे को मैं मिलूंगा और इंशाल्लाह खान बड़े खुश होंगे ये सुन के। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में एक आइन है जिसकी पासदारी के लिए सियासतदान बड़े दावे करते हैं कि इस आइन की पासदारी चाहिए, मगर आज जो आइन शिकवी हो रहे, पीटीआई के खिलाफ इदारे कर रहे हैं, इस पर आज की तमाम सियासी जुबात खामोश थे। इस खबर से आपका क्या मौका? देखिए, आइन पे पासदारी या अमलदारी या उस पे अमल दरामद कराना सियासतदानों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतें जो हैं आइन की खिलाफ वर्जी पे जो है आर्डर जारी करती हैं और अपने आर्डर पे अमल दरामद कराती है। सियासतदान जो है वो तो अपने मतलब के पीछे लगे होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल पार्टी और जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं, 9 मई के बाद जो गैर इंसानी रवैया और गैर इंसानी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा गया, किसी को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि 2 हमदर्दी के बोल जिले शाह के खानदान के साथ पढ़ लेते, या इबाद फारूक के बेटे अमर फारूक के लिए पढ़ लेते। हमारी खवातीन जेलों में बंद हैं, बुजुर्ग हजारों की तादाद में वर्कर नजर बंद है। इंसानी हकूक की इतनी सरियन खिलाफ वर्जी के खिलाफ किसी सियासतदान को तौफीक इसलिए नहीं हुई कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कंटेस्ट करे। कोई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगा और न कोई हमें ये मौका देगा कि हम इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन लड़ना, कैंपेन करना, कंटेस्ट करना, ये हमारा हक है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जुर्रत की जरूरत है और जुर्रत जो है आज चारसदा के लोगों ने दिखा दी है। इंशाल्लाह यही जुर्रत के साथ हम पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में जलसे और कन्वेंशन करेंगे और इलेक्शन जो है वो किसी को चोरी करने नहीं देंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि बाप को MQM को मिला के शायद वो मैंडेट चोरी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी करने नहीं देंगे। 8 फरवरी को रिकॉर्ड तोड़ वोट भी पड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोट PTI के लिए पड़ेंगे। सर ये बताएं कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, तो आप किस तरह दावे से कहते हैं कि आपको यकीन है कि ये इंतखाबात शफाफ होंगे? देखिए, हमें वो शफाफ तो उनकी कोई कोशिश ही नजर नहीं आ रही है। ये जो झंडा जो है PTI का बाहर कोई नहीं निकाल सकता है। कन्वेंशन जो है ये दूसरा कन्वेंशन है जो हम कामयाबी से कर रहे हैं। इससे पहले जो है कभी हमें 4 लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत नहीं थी और ये भी नहीं है कि ये कोई इन्होंने जो है हमें ग्रेस में दिया। परसों के कन्वेंशन में 2 जगहों पे उन्होंने छापे मारे, हमारी जहां पे हमने कन्वेंशन करने थे वो जगह खराब की। और आज भी फजल खान को पता होगा कि किस मुश्किल से जो है इन्होंने इन वर्कर्स को इकट्ठे किया और हजारों की तादाद में इतने लोग आए। निगरान जो हैं वो बेसिकली सहूलतकार हैं PMLN के,
جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ آئے ہیں باپ سے، اور باپ اب ایز اے پارٹی مرج ہو گئی ہے PMLN میں، تو لہٰذا اس کا وہ نگران کی جو کیفیت یا جو ان کا سٹیٹس تھا وہ رہا نہیں، نیوٹرل نہیں رہے۔ کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اور کیئر ٹیکر منسٹر، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، اور یہ بنیادی ذمہ داری عدالت اسی بھی بڑھ کے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانا جو ہے وہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ورکر ہاتھ میں ڈنڈا لے کے پکڑ کے باہر نکل سکے، کنونشن ہو سکے، جلد سے کمپین ہو سکے، یہ انشور کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن فی الوقت تو خاموش تماشائی بنی بیٹھی۔ سر یہ بتائیں کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے تو اس حوالے سے میں اس سوال آپ سے آپ خاندان بھی ہے کہ عمران خان تو اس وقت پولیس کی تحویل میں تھے، ان کے خلاف جتنے مقدمات غداری کی بنے یا دیگر بنے، تو جب وہ پولیس کی تحویل تو یہ مقدمات کس طرح قانونی حیثیت رکھتے ہیں؟ قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو خان کی تمام کیسز میں قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی۔ جو 4 کیسز بنیادی انہوں نے بنائے ہیں، ایک توشہ خانہ کا تھا جس میں ان کو سزا دلائی گئی، ایک جو ہے سائفر کا کیس ہے، ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے جس میں ابھی گرفتاری ڈالی ہے، اور توشہ خانہ نہیں، ابھی القادر کے کیس میں ڈالی ہے، اور ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے۔ یہ ان 4 کیسز پہ بینک کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ ملٹری کورٹس میں ڈالیں گے، وہ تو عدالت اور ٹریبیونل ہی ختم ہو گئے، تو لہذا توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی ہے، سائفر میں بیل ہماری لگی ہوئی ہے۔ یہ جو نئے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی ہے، اس کیس میں ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ منطقی انجام تک اس کی رہائی کا کیسز پہنچانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ لگے گا، اور ان پریکٹسز ہے، الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو ڈکلیئر کرا رہے ہیں اور جس طرح وہ خود بھی ایسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے وہ منتخب ہو چکے ہو۔ ان سب لوگوں کو ایک چیز یہ نظر انداز کر رہے ہیں، پاکستان میں 2022 میں جب شب خون مارا گیا PTI کی حکومت پہ، اس کے بعد ان 2 سالوں میں جو سوچ بدلی ہے پورے قوم کی، وہ یہ ہے کہ اب لوگ نظریاتی ہو گئے ہیں۔ وہ جو الیکٹیبلز ہیں، وڈیرا، سردار، انڈسٹریلسٹ، پیسے والا، ان کی حیثیت جو ہے ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ اب ووٹ جو ہیں عوام کے پاس ہیں، عوام نے کسی وڈیرے سردار خان کی ایما پہ نہیں دینے ہیں، انہوں نے نظریے کے لیے دینا ہے۔ جو ووٹ خان کو پڑے گا وہ عمران خان کی نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ووٹ دیں گے، تو لہذا نواز شریف بینک یعنی انحصار کر رہے ہیں MQM کو، یا باپ کے وہ لوگ تھے جو 2018 میں انہوں نے باپ بنائی، نون سے ہی گئے اور نون میں واپس آئے، اور اسی باپ کے حوالے سے نواز شریف یا ان کی بیٹی کا جو بیانیہ تھا وہ کل سے پہلے بہت مختلف تھا، تو لہذا نواز شریف جو ہیں وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جو لوگ ان کو لائے، جنہوں نے تحریک استحکام بنائی، جنہوں نے پارلیمنٹیرین PTI پارلیمنٹیرین بنائی، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کوششوں سے ہم تحریک انصاف کی جگہ لے لیں گے، لیکن نواز شریف کو آئے ہوئے مہینہ ہونے کو ہے، ایک بھی جلسہ جو ہے ابھی تک مینار پاکستان کے بعد نہیں کرا سکے۔ کیوں نہیں کرا سکے؟ اس لیے نہیں کرا سکے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام آتی ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، ان کو اپنے حلقے میں، آبائی حلقے میں شکست کے اندیشوں نے اتنا مبتلا کر دیا ہے کہ چلا گیا کہ جی میں قاسم سوری کے حلقے سے کروں، یا لزبیلا میں کوئی حلقہ ہے، اور تیسرا کسی باولپور میں کسی شخص نے، یعنی جو شخص اپنی سیٹ کے لیے اتنی تگودو کر رہا ہو، تو لہذا اب ان سب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہوا ہے۔ PTI جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے دیوار پہ کہ PTI جو ہے وہ ون کرے گی پورے صوبوں میں اور فیڈرل میں۔ اب جو ہے ان کو یہ احساس ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو سسٹم کو چلانے کے لیے PTI کے ساتھ جو ہے مل کے چلنا ہوگا۔ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 10-15 دنوں میں ہمارے لیے حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اگر یہ نہ بھی کرتے ہیں تو ہم نے پھر بھی نکلنا ہے جس طرح آج نکلے تھے۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا 1-2 مہینے میں عمران خان جس سے نکلے کا ضمان ہو جائے گی، مگر عمران خان پر 5 سال نااہلی کی تو تلوار لٹک رہی ہے۔ نہیں ہے، وہ تو سٹال ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن نے کل بھی نوشہرہ میں جلسے میں خطاب کیا اور کہا کہ بدستور وہ وہی کہہ رہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور انہوں نے جمع خان کے ایک ٹویٹ کا ذکر کیا اس حوالے، تو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن ان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب
خود دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں عالم و فاضل ہوں. کسی مسلمان کو یہ تو ایسا یہودی ہے جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہہ رہا ہے، آپ یقین کریں اس کے پاؤں کے دھول یا خاک جو ہے نا وہ بھی ایسے عمل کرنے والوں سے بہتر ہیں جو ایک مسلمان جو کہ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتا ہے، جو قرآن پاک کو با تلاوت اور با ترجمہ روزانہ پڑھتا ہے، اس کا دن اس کی شام جو ہے یہ عبادت الہی میں گزرتی ہیں. بحیثیت عالم فاضل، بحیثیت ایک مولوی کے، مولانا صاحب کو یہ زبان قطعاً زیب نہیں دیتی ہے. میں بہت ہی برا مانا کرتا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ڈیزل پکارا کرتے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لفظ ان کو نہیں بولنا چاہیے. اور میں ابھی بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے الفاظ قیادت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن مولانا صاحب اپنی زبان پہ نظر ثانی کرے. جتنا الیکشن نزدیک آ رہا ہے اس طرح کی باتوں سے نفرت پھیلے گی، اور لازماً پی ٹی آئی سوشل میڈیا، پی ٹی آئی ورکر، یوتھ اس کا جواب دیں گے. تو لہٰذا مولانا صاحب کی اس طرح کہنے سے وہ خود اپنے لیے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے طوفان بدتمیزی کو دعوت دے رہے ہیں. میری مولانا صاحب سے گزارش ہوگی کہ گزارا کریں ایک مسلمان کو، ایک پرہیزگار مسلمان کو اس طریقے سے آپ سیاسی مقاصد کے لیے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو، اور اللہ جو ہے اس کے ہاں پکڑ ہوتی ہے ایسے دعوے اور فتوے جاری کرنے کے. سر اس بات یہ کہ پی ٹی آئی عمران خان نے صدر پاکستان بنایا ڈاکٹر الوی کو، اور وہ تینوں افواج کی سپریم کمانڈر بھی ہیں، مگر جب مشکل وقت آئی تو انہوں نے کچھ بھی پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں کہتے. تو اس کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، الوی صاحب نے کمزوری کا ثبوت دیا، اس پہ پارٹی نے بھی اپنی کنسرن شو کی. خود میں نے ان کے خلاف ٹویٹ دی ہے. اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. جب بجائے خود الیکشن ڈیٹ مقرر کرنے کے اس نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا. پھر وہ حج کے لیے چلا گیا اور پیچھے سے جو ہے انہوں نے وہ قانون سازی کر دی جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے گئی. نہ جاتا یہ قوانین نہ بنتے. لیکن اس دن اس نے ایک اچھا بیان دیا کہ انہوں نے جو ہے سمر عباس ایک صحافی ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو غلط فہمی تھی کہ ملک میں رول آف لا ہے. بہرحال ان کو کانسٹیٹیوشنل اور آئینی فرائض انجام دیتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اوورال جو ہیں صدر الوی صاحب جو ہیں چونکہ اب اس کی پیریڈ جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے، تو لہذا مزید میں نہیں کہوں گا. باقی جو ہے خان صاحب انشاءاللہ خود اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری یہ کریں. بتائیں کہ عدالت پر آپ کو کس اعتماد ہے کہ عمران خان کو وہ انصاف فراہم کرے گا؟ عدالتوں پہ تو ہمیں دیکھیں یہ ملٹری ٹریبیونل کو ختم کرنے کے بعد اور ہمارا اعتماد تھوڑا بحال ہوا ہے، اور اس سے پاکستان کی دیگر عدالتیں جو ہیں وہ بھی آئین کی طرف اور رول آف لا کی طرف گامزن ہوں گی. بہت زیادہ بے توقیر ہو گئی تھی بندیال صاحب کے زمانے میں جوڈیشری. ہم چاہتے ہیں جوڈیشری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، جوڈیشری کا وقار ہو، میجسٹی آف جسٹس ہو. جب جس معاشرے سے انصاف اور انصاف کے اداروں کا وقار ختم ہو جائے وہاں اردو بولتے ہیں. لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہماری توقعات ہیں. ہمارے کیسز ہیں خان صاحب کے ہم نے دائر کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہ ہماری یہ بستہ گزارش ہوگی ان سے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ابھی تک مقرر نہیں ہوئے ہیں. بالخصوص آرٹیکل 186A کے تحت ہم نے درخواست دائر کی تھی، وہ مقرر ہونے چاہیے تاکہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انصاف ہو سکے. تھینک یو سر. چلو